अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ बेटे आप सब खैर आफियत से होंगे। जी तो चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हम देखें कि हमने कल अपना जो पहला लेक्चर था हमने अपने निसाब में शामिल जो मई का सिलेबस शुरू किया है। हमने मई के सिलेबस में हमारे निसाब में शामिल सबक नंबर 2 है। कल हमने वो सबक ये सबक नंबर 2 शुरू किया, ग़िज़ाई इंतज़ाम व इंसराम। ग़िज़ाई इंतज़ाम व इंसराम हमने शुरू किया, जिसका हमने जुज़ 2.1 ग़िज़ाई इंतज़ाम की तारीफ़, जिसमें हमने पढ़ा कि ताम क्या होता है और उसके साथ साथ हमने ग़िज़ाई इंतज़ाम के जो दर्जात थे वो पढ़े। ये इसमें से 6 मुख्तसर सवालात आपको बनवाए थे जो कि आपने लिखने भी थे और याद भी करने थे। आज हम इसी से आगे अपने इसी सबक नंबर 2 का जो जुज़ शुरू करने जा रहे हैं वो जुज़ 2.2 है, ग़िज़ाई इंतज़ाम के उसूल व ज़वाबित। ग़िज़ाई इंतज़ाम क्या है? इंतज़ाम मैंने बताया था, यानी हम अपनी ग़िज़ा जो है वो किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। हम ग़िज़ा जो है ख़रीदने से लेकर ग़िज़ा खा कर हज़म करने तक के जो तमाम मराहिल हैं कि ग़िज़ा लेकर आते हैं, उसकी ख़रीदो फ़रोख्त में हमने किस किस चीज़ का ध्यान रखना है, पसंद नापसंद का ख्याल रखते हुए, घर के जो अफराद खाना हैं उनकी उम्र का हिसाब रखते हुए, उनकी पसंद नापसंद का ख्याल रखते हुए, और उसके साथ साथ अब सबसे अहम चीज़ के अपने बजट को मद्देनज़र रखते हुए हम जो अपनी ग़िज़ा जो है उसको ख़रीदते हैं। फिर घर लाकर उसको हम किस तरह से धोकर, छील कर, काट कर पकाना, फिर उसके बाद उसको पकाने के बाद खाने के काबिल बनाना और ग़िज़ा को इस तरीके से पकाना कि वो ऐसी ग़िज़ा का इस्तेमाल करना जो कि हमारे लिए ज़ुद हज़म हो, बआसानी हज़म हो सके। तो इन सब चीज़ों को यानी ग़िज़ा को किस तरह हमने इस्तेमाल करना है, वो तमाम मराहिल क्या हैं, किन मराहिल से गुज़रते हुए हम जो है एक ग़िज़ा को खाने के काबिल बनाते हैं। तो वो होता है हमारी दिन भर की ग़िज़ा का इंतज़ाम करना, यानी एक तरतीब, एक ख़ास तरीक़ेकार से तरीक़ों और असूलों को मद्देनज़र रखते हुए ग़िज़ा को खाने के काबिल बनाना जो है ग़िज़ा का इंतज़ाम करना, उसको कहा जाता है ग़िज़ाई इंतज़ाम। ठीक है, तो ग़िज़ाई इंतज़ाम के उसूल व ज़वाबित क्या है कि जब हम ग़िज़ा का इंतज़ाम कर रहे हैं, जब हम जो हमारी दिन भर में हम खाना खा रहे हैं, 3 वक्त जो खुराक ले रहे हैं, उसमें हम मुख्तलिफ़ ग़िज़ाएँ जो हैं वो मिलाकर खा रहे हैं, मुख्तलिफ़ ग़िज़ाओं को मिलाकर हम एक ताम बना रहे हैं ना। तो हम दिन भर में जो भी ताम है उसकी हमने किस तरह फ़हरिस्त बनानी है। सबसे पहले हमने फ़हरिस्त बनानी है कि हमने तीनों वक्त के खाने में कौन कौन सी ग़िज़ाएँ जो है वो इस्तेमाल करनी है। उसके बाद उस फ़हरिस्त को बनाते हुए सबसे अहम चीज़ कि हमने अपने बजट को लाज़मी मद्देनज़र रखना है, हमने अपने अफराद खाना की पसंद नापसंद का लाज़मी ख्याल रखना है, उनकी उम्र का ख्याल रखना है। इससे क्या होता है, जब आप ग़िज़ाई इंतज़ाम में उसूल व ज़वाबित को मद्देनज़र रखते हुए यानी एक फ़हरिस्त बनाकर एक तरतीब से लेकर चलते हैं और उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए चलते हैं, तो उससे क्या होता है, एक तो जो घर की औरतें हैं जो ये खाने पकाने का काम कर रही है, एक तो वो अपना कम से कम वक्त में ये अपना खाने पकाने का काम जल्द से जल्द कर सकती हैं, और अगर फ़हरिस्त वो पहले से बना ले तो ग़िज़ाओं की ख़रीदो फ़रोख्त वो बआसानी कर सकती हैं। उनको ग़िज़ा की ख़रीदो फ़रोख्त में ज़्यादा वक्त जो है उनका ज़ाया नहीं होगा। इसी तरह घर लाकर खाना पकाने में, बनाने में उनका जो है वो वक्त की बचत होगी। दूसरा ये है कि अगर हम पहले से फ़हरिस्त बना लें, मुकम्मल एक उसूल और जो तरीक़ाकार है उसको मद्देनज़र रखते हुए ग़िज़ा का इंतज़ाम करें, तो उससे क्या होता है, जो हमारे अफराद खाना है उनकी पसंद नापसंद जो है उसके मुताबिक हम खाना बनाते हैं, और इस तरह जो है खाने का ज़ाया नहीं होता, यानी खाना ज़ाया नहीं होता, बल्कि जो है एक अच्छा खाना हम तैयार कर सकते हैं, कम वक्त में एक बेहतर खाना तैयार कर सकते हैं, और हम जो है उसको खाने के काबिल एक अच्छा खाना बना सकते हैं। अच्छा, इसमें सबसे अहम चीज़ है कि जब भी हमने ग़िज़ाई इंतज़ाम जो है उसको किन उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए हमने ग़िज़ा का इंतज़ाम करना है। जब भी हमने ग़िज़ा का इंतज़ाम करना है तो हमने ग़िज़ा का इंतज़ाम करते हुए सबसे पहले तो अपना जो है अफराद खाना उनकी तादाद लाज़मी हमारे ज़हन में होनी चाहिए, क्योंकि हम घर में अगर 3 वक्त में खाना बना रहे हैं तो हमें चाहिए कि हम इतना ही खाना बनाएं जितने हमारे घर के अफराद की तादाद है। उनकी उम्र का लिहाज रखें कि घर में जो बूढ़े लोग हैं उनके लिए कैसा खाना बनाना है, बच्चों के लिए कैसा खाना बनाना है। उसके अलावा सबसे अहम चीज़ कि अपने बजट को मद्देनज़र रखते हुए, अपने बजट में रहते हुए हम ख़रीदो फ़रोख्त करें अपने ग़िज़ाई जो अज्जा हैं उनकी, और उसके बाद जो ग़िज़ा है वो देखें कि मौसम के लिहाज से क्या जो हम ग़िज़ा अपने दिन भर के खाने में इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, क्या मौसम के हिसाब से वो हमें मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, और
پسند ناپسند کا لازمی خیال رکھیں۔ اس کے علاوہ نسلی، علاقائی اور مذہبی ترجیحات، یعنی بہت سے مذاہب میں ہمارے مذہب میں کس کس چیز کے کھانے، کون سی چیزیں حلال ہیں، کون سی حرام ہیں۔ نسلی اور علاقائی، بہت سے علاقے ایسے ہوتے ہیں جہاں پر کچھ سبزیاں، کچھ پھل، کھانے پینے کی کچھ اشیاء دستیاب ہوتی ہیں، لیکن بہت سے ممالک ایسے، بہت سے علاقے ایسے ہوتے ہیں جہاں پر موسمی سبزیاں بھی ہمیں نہیں مل پاتی کسی نہ کسی وجہ سے۔ اسی طرح مختلف خاندان ہیں، وہاں پر کھانے پینے کے جو طریقہ کار ہے وہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے مشاغل، ہر جو گھر میں رہنے والا بچہ بڑا ہے اس کے کام کی جو ہے نوعیت وہ مختلف ہوتی ہے، تو وہ دن بھر میں کیا اس کے مشاغل ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کا جو ہے کھانا وہ اتنی ہی خوراک لیتے ہیں۔ ایک تو عمر کا بھی ہوتا ہے حساب، اور اس کے علاوہ جو ان کے مشاغل ہیں ان کے حساب سے بھی ان کی خوراک ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے، تو ہمیں غذائی انتظام ان سب چیزوں کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھتے ہیں یہاں پر کیا اصول و ضوابط ہے غذائی انتظام کے۔ اصول و ضوابط: کسی بھی وقت کے لیے غذائی انتظام کرنے سے پہلے کی سوچی سمجھی منصوبہ بندی کرنا نہایت ضروری ہے، کیونکہ ہمیشہ پہلے سے کی جانے والی منصوبہ بندی نہ صرف غیر ضروری اخراجات سے بچاتی ہے بلکہ خاتون خانہ کے وقت اور قوت کی بچت بھی ہوتی ہے۔ غذائی انتظام کرتے وقت مندرجہ ذیل نکات کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1، افراد خانہ کی تعداد۔ خوراک کی مقدار نہ تو اتنی زیادہ ہو کہ بے جا اسراف ظاہر ہو، اور نہ ہی اتنی کم کہ تمام لوگ پیٹ بھر کر نہ کھا سکے، بلکہ ہر وقت کا کھانا مناسب مقدار میں تیار کیا جائے جس سے سب کی شکم سیری بھی ہو جائے اور کھانا بچ کر ضائع بھی نہ ہو۔ شکم، یہ ہوتا ہے شکم سیری، شکم کہتے ہیں پیٹ، شکم سیری یعنی پیٹ بھر کر کھانا، ٹھیک ہے۔ شکم سیری کا مطلب ہوتا ہے پیٹ بھر کر کھانا۔ تو اس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جب بھی ہم کھانا تیار کریں تو اس میں ہم لازمی طور پہ اپنے جو گھر کے افراد خانہ ان کی تعداد کے مطابق کھانا تیار کریں۔ ایسا نہ ہو کہ سب دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تو جو کھانا ہم نے بنایا ہے وہ کم پڑ جائے، اور گھر کے افراد زیادہ ہوں لیکن کھانا جو ہے وہ کم بنا ہے، تو آدھے لوگ بھوکے رہ گئے اور آدھے جو ہیں انہوں نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا۔ ایسا نہ ہو، بلکہ ہم روزمرہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں معمول ہے یہ روز کا، ہم جب کھانا بناتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے گھر میں جو افراد خانہ ہے وہ کتنا کھاتے ہیں، تو اس حساب سے ہمیں کھانا بنانا چاہیے تاکہ سب جو ہیں وہ اچھے سے پیٹ بھر کر کھانا کھا سکیں، اور نہ ہی اتنا زیادہ بنائیں کہ وہ ضائع ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو دونوں چیزوں کا خیال رکھیں۔ اس کے بعد ہے عمر۔ گھر پر رہنے والے ہر فرد کی عمر کا خیال رکھتے ہوئے غذا کا انتظام کیا جائے۔ بچوں، بوڑھوں اور مریضوں کے لیے خاص طور پر شامل طعام کیے جائیں۔ گھر میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ بچے ہیں، بچوں کو ہم مسالہ جات والے کھانے نہیں دے سکتے۔ بہت سے بچے جو ابھی روٹی نہیں کھاتے، دودھ انہوں نے پینا ہوتا ہے، یا بہت سے بچے ہوتے ہیں نرم غذائیں کھاتے ہیں، تو عمر کے لحاظ سے جو بچے ہیں ان کی بھی غذا مختلف ہوتی ہے۔ اسی طرح گھر میں بوڑھے لوگ جو ہیں انہیں نرم غذا چاہیے ہوتی ہے، اسی طرح بیمار جو انہیں پرہیزی غذا چاہیے ہوتی ہے۔ تو ہمیں اپنے طعام میں ایسی غذاؤں کا انتخاب کرنا چاہیے جس میں ہم اپنے گھر کے جتنے بھی افراد ہیں ان کی عمر کا لحاظ رکھتے ہوئے کھانا شامل کریں، ٹھیک ہے۔ غذائی بجٹ۔ گھریلو بجٹ میں سے جتنی آمدنی کھانے کے لیے مختص کی جاتی ہے اسی کے اندر رہتے ہوئے انتظام کیا جائے، اور کوشش کی جائے کہ اس سے تجاوز نہ ہو سکے۔ تجاوز یعنی اس سے نہ بڑھیں۔ گھریلو بجٹ یعنی جتنی بھی ہماری آمدنی ہے مہینے کی، اس میں سے ہم جتنا بھی حصہ اپنی آمدنی کا اپنے کھانے پینے، اپنی خوراک کے لیے رکھتے ہیں، الگ کرتے ہیں، اس کا جتنا حصہ، جتنی آمدنی ہماری غذا کے لیے ہوتی ہے، اسی بجٹ میں رہتے ہوئے ہمیں اپنے مہینے بھر کا جو ہے کھانے پینے کا انتظام اسی بجٹ میں رہتے ہوئے کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے بجٹ سے باہر جا کر غذا کا انتظام نہیں کرنا چاہیے۔ غذا کی دستیابی۔ غذاؤں کا انتخاب اپنے علاقے کے موسم، جغرافیائی حالات اور معاشی حالات کو مد نظر رکھ کر کیا جائے تاکہ ان کی دستیابی میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ سب سے پہلی چیز کہ ہمیں غذا کا انتخاب کرتے ہوئے موسم کا تو لازمی ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ کیا وہ موسمی پھل یا موسمی سبزی ہے بھی ہے یا نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ بہت سے علاقے ایسے ہوتے ہیں جن میں اس چیز کی کاشت، اس اناج کی یا ان چیزوں کی کاشت کم ہو رہی ہے، تو ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اپنی غذا جو ہے اس کا انتظام کرنا چاہیے۔ پسند اور ناپسند۔ افراد خانہ کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھنا نہایت ضروری ہے تاکہ دسترخوان پر گزرنے والا وقت خوشگوار رہے اور تمام افراد شوق سے شکم سیری کر سکیں۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ ہم کھانا بنا لیں اور جب دسترخوان پر سب اکٹھے ہو تو ان کی پسند کا نہ ہو، تو بہت سے بچے یا بڑے
بھی ایسا کرتے ہیں کہ جیسے وہ کھانا دیکھتے ہیں ان کی پسند کا نہیں ہے تو وہ منہ بسوڑ لیتے ہیں، منہ بنا لیتے ہیں کہ ہم تو نہیں کھائیں گے، اور دسترخوان پر یہ سب چیزیں جو ہیں وہ اچھی نہیں لگتی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ دسترخوان پر کھانا پیش کرنے سے پہلے ہی ہم جو کھانا پیش کرنے جا رہے ہیں وہ ایسا بنائیں جو کہ ہمارے افراد خانہ کی پسند کے مطابق ہو۔ ان کی ناپسند کا کھانا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو اگر ناپسند کا کھانا ہوگا تو وہ پھر کھانا ضائع آ جائے گا، وہ کوئی بھی نہیں کھائے گا۔ تو ہمیں کھانے کا انتظام، اپنی غذا جو دن بھر میں ہم جو بھی غذا کا انتخاب کر رہے ہیں، جو بھی غذا ہم استعمال کر رہے ہیں، وہ ہم جو اپنے گھر کے افراد ان کی پسند کو مد نظر رکھتے ہوئے کرنا چاہیے ہمیں۔ آگے نسلی، علاقائی اور مذہبی ترجیحات۔ ہر علاقے، نسل اور مذہب کے لوگوں کی خوراک کے متعلق اپنی اپنی ترجیحات ہوتی ہے۔ ترجیح ہوتا ہے یعنی بڑا کسی چیز کو اوپر رکھنا۔ تو ترجیح ہم کن چیزوں کو دیتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہم ان غذاؤں کو ترجیح دیں گے جو کہ ہمارے مذہب میں حلال ہیں۔ مذہبی لحاظ سے حرام چیزیں تو ہم نہیں لے سکتے اپنی خوراک میں۔ اسی طرح ہمارے علاقے میں وہ چیز کیا آسانی سے دستیاب ہے یا نہیں ہے۔ اور نسلی ذکر یہاں پر کیوں؟ کیونکہ بہت سے خاندان ایسے ہوتے ہیں ان کی اپنی روایات ہوتی ہیں، بہت سے گھر ایسے ہوتے ہیں جس میں چاول بہت زیادہ کھائے جاتے ہیں اور معمول میں چاول بنانا اس گھر کا معمول ہوتا ہے، یا بہت سے گھر ایسے ہوتے ہیں جس میں کھانے میں کوئی نہ کوئی میٹھی چیز لازمی بنائی جاتی ہے۔ تو نسلی یعنی ہر گھر کے جو ہے وہ جو طریقہ کار ہے وہ مختلف ہوتے ہیں دوسرے گھروں سے، تو وہ اپنے جو گھر کے، اپنی نسل کے جو بھی طریقہ کار ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اپنی غذا کا جو ہے انتظام کرنا چاہیے۔ خوراک کا انتظام کرتے وقت ان ترجیحات کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے مشاغل۔ ایک خاندان میں رہنے والے ہر فرد کے مشاغل مختلف ہوتے ہیں۔ چھوٹے بچوں کی غذائی ضروریات مختلف ہوتی ہیں اور کالج جانے والے طلباء کی غذائی ضروریات مختلف ہوتی ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی بچہ کھیلوں کی سرگرمیوں میں حصہ لیتا ہے تو اس کی ضروریات اسی کے ہم عمر دوسرے بچوں سے مختلف ہوں گی۔ یعنی جب بھی ہم غذا کا انتخاب کرنے جا رہے ہیں تو ہمیں اپنے گھر کے تمام بچے جو ہیں مختلف عمر کے بچے ہیں تو ہمیں سب کی عمر کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی غذا جو ہے وہ ان کو دینی چاہیے۔ بہت سے بچے گھر میں ایسے ہوتے ہیں جو کالج میں جا رہے ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں بہت چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کی غذا میں فرق ہوتا ہے۔ اسی طرح گھر میں کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو کھیلوں میں حصہ لے رہے ہوتے ہیں تو انہی کی عمر کے اگر دوسرے بچے گھر میں ہیں تو ان دونوں کی خوراک میں فرق ہوگا۔ تو ہمیں ہر بچے کی جو ہے مشاغل کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان کی غذا جو ہے اس کی غذا کا انتظام کرنا چاہیے، اور ان کی غذا میں وہی چیزیں شامل کرنی چاہیے جتنی ان کو ضرورت ہے، ان کے جسم کو جتنی غذا کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ آج یہاں تک ہی ہم کریں گے، اور اس کے ساتھ اہم معلومات کیا ہیں۔ 10 سال سے بڑی عمر کی لڑکیوں کو لڑکوں کی نسبت زیادہ آئرن کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ آپ کو کثیر الانتخابی سوال بن کر آ سکتا ہے، کوئی مختصر سوال بن کر آ سکتا ہے۔ یہاں پر یہ آپ نے لازمی یاد کرنا ہے کہ کتنے سال کی عمر کی لڑکیوں کو لڑکوں کی نسبت آئرن کی ضرورت ہوتی ہے؟ 10 سال کی۔ یا دوسری طرح یہ ایسے بن سکتا ہے کہ 10 سال کی لڑکیوں کو لڑکوں کی نسبت کس چیز کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے؟ تو وہ آئرن کی۔ دو طرح سے یہ میں نے بتا دیا آپ کو، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو آج ہم نے جز کیا یہ آپ نے مکمل یاد کرنا ہے، غذائی انتظام کے اصول و ضوابط، ٹھیک ہے۔ اور اس کو دیکھتے ہیں، اگر ہماری مشق میں یہ سوال بن رہا ہے تو پھر ہم اس سوال کے حساب سے اس کو لکھیں گے کاپی پر۔ جی، تو یہاں پر ہے غذائی انتظام کی تعریف کریں۔ دوسرا، غذائی انتظام کے کتنے درجات ہیں؟ فہرست طعام کی تعریف کریں۔ اچھا بیٹا، اگر ہم دیکھیں تو ہم یہ جو کل کر گئے ہیں یہ ہمارے پہلے مختصر سوالات بن رہے ہیں۔ یہ جو ہے ہم نے کل پڑھا تھا اس میں ہمارا بن رہا ہے، اگر ہم پہلا دیکھیں، پہلا مختصر سوال ہے غذائی انتظام کی تعریف، اور دوسرا ہے غذائی انتظام کے کتنے درجات۔ تو یہ دونوں جو سوالات ہیں یہ ہم کل کر چکے ہیں، جو میں نے کل آپ کو کروایا۔ دیکھیں یہ غذائی، آپ اب نشان اس کا بھی لگا لیں۔ ویسے تو ہم کل یہ مختصر سوالات خود سے بھی بنا کر چکے ہیں، لیکن ہم نے مشق کے حوالے سے بھی دیکھنا ہے۔ تو غذائی انتظام کی تعریف، اس میں یہ پہلے کا یہاں سے آ جائے گا، یہ پورا یہاں تک، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرا مختصر ہے وہ یہاں سے غذائی انتظام کے درجات، یہ دوسرا شارٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا شارٹ جو ہے وہ ابھی ہم نے نہیں پڑھا۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو جو آج ہم نے اپنا جز کیا، جز 2.2، تو اس کا کوئی بھی سوال ہماری مشق میں نہیں ہے،
ٹھیک ہے، تو یہ ہم کس طرح کریں گے، آپ اس کو اسی طرح جو 2.2 کو لکھیں گے، غذائی انتظام کے اصول و ضوابط لکھیں، ٹھیک ہے۔ یہ اس طرح بس آپ سوال بنا کر غذائی انتظام کے اصول و ضوابط لکھیں، یہ آپ کا سوال ہے۔ آپ کیا کریں گے، حاشیہ لگائیں گے، تاریخ، جماعت کا کام، دن لکھیں گے، پھر آپ لکھیں گے عنوان باب نمبر 2، ذیلی عنوان جز 2.2، پھر آپ سوال لکھیں گے غذائی انتظام کے اصول و ضوابط کیا ہیں، یا غذائی انتظام کے اصول و ضوابط لکھیں، تو اس میں آپ یہاں سے لے کر یہ مکمل جو ہے، یہ اسی طرح آپ مکمل یہاں تک یہ سوال اس کے جواب میں یہ سارا لکھ دیں گے اور اسی کو آپ یاد بھی کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مکمل جو جز ہے آج، یہ ہمارا ایک مکمل سوال بن رہا ہے، تفصیلی سوال بن رہا ہے کہ غذائی انتظام کے اصول و ضوابط کون سے ہیں، یا غذائی انتظام کے اصول و ضوابط لکھیں۔ تو آپ یہ سوال لکھ کر یہ سارا جو آج ہم نے پڑھا ہے یہ اس کے جواب میں لکھیں گے اور اسی کو آپ یاد بھی کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے بیٹا میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے کاپی پر اپنا لکھنے والا کام اس صفحہ پر لکھنا ہے جہاں لائنیں ہیں، لیکن جو خالی صفحہ ہے اس پر آپ نے ہر جو آپ کا ٹاپک ہے اس کے حساب سے آپ نے تصاویر لازمی لگانی ہے۔ تو آج ہم نے غذائی انتظام کی بات کی، جس میں ہم نے کھانوں کی بات ہو رہی ہے، مختلف خوراک جو ہے اسی کی بات ہو رہی ہے کہ پھل، اس میں پھل، سبزیاں، دودھ، دہی، ہر طرح کی خوراک جو ہے اس کی تصویر آپ لگا سکتے ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس سوال کو لکھتے ہوئے اس کے ساتھ جو سامنے خالی صفحہ ہوگا اس پر 1، 2 یا 3 جتنی بھی آپ کو آسانی سے مل جائے وہ آپ نے کسی نہ کسی کھانے کی جو ہے وہ تصویر لازمی لگانی ہے، کوئی تصاویر سامنے آپ نے اس سوال کے ساتھ لازمی لگانی ہے، اسی کو آپ نے اپنی کاپی پر لکھنا ہے اور اس کو آپ نے مکمل کو یاد بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے بیٹے۔